बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान मजीद के खुलासे का 7वां प्रोग्राम एपिसोड करेंगे। इसमें हम पिछली मर्तबा सूरह अनाम को शुरू कर चुके और सूरह अनाम को हम आज मुकम्मल करके इंशाअल्लाह सूरह एराफ का भी आगाज करेंगे। सूरह अनाम के बारे में मैंने उसके तारुफ में बताया था कि यह दावत की सूरह है। मक्के के कुरैश के लोगों को दावत दी गई और फिर उसके नतीजे में उनके रद्द अमल पर अल्लाह ताला ने हिदायत भी दी, तबसरा भी किया। इसी तरह का एक तबसरा, एक रहनुमाई अल्लाह ताला ने आयत नंबर 68 में की और फरमाया कि और जब तुम इन लोगों को देखो जो हमारी आयतों में मीन मेख निकाल रहे हैं, एतराज कर रहे हैं, बेकार बातें कर रहे हैं, तो इनसे किनारा कश हो जाओ, यहां तक कि वो किसी और बात में मसरूफ हो जाए। और अगर शैतान तुम्हें बुला दे तो याद आने के बाद इन जालिम लोगों के साथ न बैठो। यानी उनसे लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है, उनको बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। हमें दावत देनी है, हमें पैगाम पहुंचाना है, बस सलीके के साथ गुरेज करके निकल आओ। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत है जिसका कि जिक्र होता है, और ये खास तौर पर इस सूरह मुबारका में इसलिए बयान की गई है कि मक्के के लोग भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना बुजुर्ग जद्द अमजद मानते थे और ये दावा करते थे कि जो दीन शिर्क पर मबनी उन्होंने इख्तियार किया है वो असल में उन्हीं का लाया हुआ दीन था। तो फरमाया कि और याद करो जब इब्राहीम ने अपने बाप आजर से कहा, क्या तुम बुतों को माबूद बनाए बैठे हो? मैं तो तुमको और तुम्हारी कौम को खुली हुई गुमराही में देख रहा हूं। और इसी तरह हम इब्राहीम को आसमानों और जमीन में मलकूत इलाही का मुशाहिदा कराते थे, अल्लाह ताला की गैर मामूली निशानियों का, ताकि वो अपनी कौम पर हुज्जत कायम करें, यानी उन पर बात आखिरी हद तक वाजे कर दें, और ताकि वो यकीन कामिल हासिल करने वाले बन जाएं। ये दावत जाहिर है कि वही दावत है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की। इसके बाद आगे चल के अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि इंसान को इस दुनिया में अगर अमन और चैन हासिल है तो वो इसी सूरत में हासिल है और हासिल हो सकता है कि वो एक अल्लाह पर ईमान लाए। फरमाया कि और इसकी कौम इससे झगड़ने लगी। उसने जवाब दिया, क्या तुम अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ते हो, हालांकि उसने मेरी रहनुमाई फरमाई है, और मैं उनसे नहीं डरता जिनको तुम उसका शरीक ठहराते हो, मगर ये कि कोई बात मेरा रब ही चाहे। मेरे रब का इल्म हर चीज पर मुहीत है, उसको घेरे हुए है। तो क्या तुम लोग ध्यान नहीं करते? और मैं उन चीजों से कैसे डरूं जिनको तुम शरीक ठहराते हो, और तुम्हारा हाल ये है कि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने ऐसी चीजों को खुदा का शरीक बना रखा है जिनके बारे में उसने तुम पर कोई दलील नहीं उतारी। तो हम दोनों गिरोहों में से अमन इत्मीनान का ज्यादा हकदार कौन है, अगर तुम वाकई जानते हो। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को शिर्क से आलूदा नहीं किया, वही लोग हैं जिनके लिए अमन और यकीन है, और वही लोग हैं जो राहयाब, कामयाब और हिदायत के रास्ते पे होंगे। इसके बाद आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला ने बताया कि वो जो अल्लाह ने मुख्तलिफ मौकों पर हमें बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी सितारे को, कभी चांद को, कभी सूरज को अपना रब करार दिया। ये नहीं था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को पहचाना। पैगंबर तो सारे आला तरीन फितरत पर होते हैं, बल्कि ये असल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपनी कौम को उस शिर्क की हिमाकत, जहालत से बाहर निकलने का एक तरीका था जो अल्लाह ताला ने उनको सिखाया। फरमाया ये है हमारी वो हुज्जत
جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر قائم کرنے کے لیے بخشی، وہ حجت، وہ دلیل، وہ دعوت کا انداز، ہم جس کو چاہتے ہیں درجے پر درجے بلند کرتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ اس کے بعد اولاد ابراہیم کے بہت سے پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 90 میں فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، تو تم بھی انہی کے طریقے کی پیروی کرو۔ اعلان کر دو میں اس پر تم سے کسی صلے کا طالب نہیں، یہ تو بس عالم والوں کے لیے، جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں جن کو کہ بیان فرمایا، جیسے مثال کے طور پر آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ یعنی ہم انسان اگر زندہ ہیں تو اس لیے زندہ ہیں کہ ہم کھاتے پیتے ہیں، ہمارے پاس خوراک ہے۔ یہ خوراک فصلوں، پھلوں، سبزیوں کی صورت میں بھی ہے اور جانوروں کی صورت میں بھی ہے۔ وہ جانور کہ جو خود یہی خوراک کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ وہ برآمد کرتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور وہی برآمد کرنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ بس وہی اللہ ہے، تو تم کہاں اوندھے ہوئے جا رہے ہو؟ یعنی اتنی واضح دلیل توحید کی تمہارے سامنے موجود ہے، لیکن تم ہو کے الٹے چلے جا رہے ہو۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 99 میں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے ہر چیز کے انکھوے نکالے، پھر ہم نے اس سے سرسب شاخیں ابھاری جن سے ہم تہ بتہ دانے پیدا کر دیتے ہیں، اور کھجور کے گابے سے لٹکتے ہوئے گچھے، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار، باہم دیگر ملتے جلتے بھی اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پکتا ہے۔ بے شک ان کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ ان توحید کے دلائل کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ واضح فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے جنوں میں سے خدا کے شریک ٹھہرائے، حالانکہ خدا ہے کہ اس نے ان کو پیدا کیا، اور اس کے لیے بے سنت بیٹے اور بیٹیاں تراشی۔ وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اگلی آیت 101 میں، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی پہلے کچھ بھی نہیں تھا، عدم سے وہ ان کو وجود میں لایا ہے۔ اس کی اولاد کہاں سے آئی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آ چکی ہیں، تو جو بصیرت سے کام لے گا اپنے ہی بھلے کے لیے اپنے ہی کو نفع پہنچائے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور میں تم پر کوئی نگران مقرر نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 108 نمبر آیت میں فرمایا کہ اور اللہ کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو کہ وہ تجاوز کر کے بے خبر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کی نگاہوں میں اس کا عمل خوشنما بنا دیا ہے، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان سب کا پلٹنا ہے، تو وہ انہیں اس سے آگاہ کرے گا جو وہ کرتے رہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتایا آیت نمبر 112 میں، اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں کے شریر لوگوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، وہ ایک دوسرے کو پرفریب باتیں بیان کرتے القا کرتے دھوکہ دینے کے لیے، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے۔
تو تم ان کو ان کی انہی افطرا پردازیوں پر پڑے رہنے دو. یعنی یہ تو ایسے ہی کریں گے اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا ایک قانون ہے. کیوں؟ اور ایسا اس لیے کہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل جھکیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں، اور تاکہ جو کمائی انہیں کرنی ہے وہ کر لیں. یعنی جو صاحب ایمان ہے وہ تو ان سے بچ جائیں گے، اور جن کے دل میں آخرت کا ایمان ہی نہیں ہے وہ ان کی طرف مائل ہوں گے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو انہوں نے جانوروں کے بارے میں، ان کو ذبح کرنے کے بارے میں مختلف طریقے اختیار کیے ہیں، ان کو چھوڑو. اور جب تم جانوروں کو ذبح کرو، آیت نمبر 121 میں فرمایا، اور تم نہ کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر خدا کا نام نہ لیا گیا ہو، اور بے شک یہ حکم عدولی ہے، اور شیطان القا کر رہے ہیں اپنے ایجنٹوں کو تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کا کہا مانو گے تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 125 میں یہ بتایا کہ یہ خدا تعالیٰ کا ہدایت دینے کا کیا طریقہ ہے. فرمایا، سو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے، گویا اسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہے. اسی طرح اللہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 136 اور 137 میں یہ بتایا کہ یہ مشرکین کیا کیا بدعتیں ایجاد کیے ہوئے تھے. فرمایا، اور خدا نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے اس میں انہوں نے اللہ کا ایک حصہ مقرر کیا. بس کہتے ہیں یہ حصہ تو اللہ کا ہے ان کے گمان کے مطابق، اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے، یعنی غیر اللہ جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے. تو جو حصہ ان کے شرکاء کا ہوتا وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا وہ ان کے شرکاء کو پہنچ سکتا. کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کی نظر میں ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کے قتل کو ایک پسندیدہ کام بنا دیا تاکہ ان کو وہ تباہ کریں، اور تاکہ ان کے دین کو ان کے لیے بالکل گھپلا کر دیں. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے. تو ان کو چھوڑو اپنے ان افطرا میں یہ پڑے رہے، یعنی یہ جو جھوٹ گڑ رہے ہیں اسی میں ان کو جانے دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا آیت نمبر 151 اور 52 میں کہ اصل میں کیا چیزیں ہیں جو حلال ہیں جو حرام ہیں. فرمایا، کہو آؤ میں سناؤں جو چیزیں تم پر تمہارے رب نے حرام کی. وہ یہ ہے کہ تم کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو. ہم ہی تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی. اور بے حیائی کے کاموں کے پاس نہ پھٹکو، خواہ ظاہر ہو خواہ چھپا ہوا. اور جس جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو قتل نہ کرو مگر حق پر. یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے تاکہ تم سمجھو. اور یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو سوائے اس طریقے کے جو اس کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے. اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری رکھو. ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اور جب تم بولو تو انصاف کے مطابق بولو، خواہ کوئی تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ چیزیں ہیں جن کی اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سورہ مبارکہ کے آیت نمبر 161 سے کہ کہہ دو میرے رب نے
میری رہنمائی ایک سیدھے رستے کی طرف فرما دی ہے، دین قیم ابراہیم کی ملت کی طرف جو یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ اعراف انذار کی سورہ ہے، جس میں خبردار کیا گیا ہے۔ اس میں پہلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم صاد، یہ سورہ الف لام میم صاد ہے، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے پیغمبر، تو اس کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ کتاب اس لیے اتاری گئی کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہوشیار کریں اور یہ اہل ایمان کے لیے یاد دہانی بنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں ایک اہم اصول بتایا کہ والوزن یومئذ الحق، اس دن وزندار صرف حق ہوگا، تو جن کے پلڑے بھاری ٹھہریں گے وہی لوگ فلاح پانے والے بنیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار اور اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ یعنی اگر آپ کوئی نیکی کریں گے اور اس نیکی میں نیت صحیح نہیں ہوگی، اس میں شرک ہوگا، اس میں دکھاوا ہوگا، اس کے ساتھ بڑی بڑی برائیاں کریں گے، تو نیکی کا وزن ختم ہو جائے گا۔ وزن تو صرف اس نیکی کا ہوگا کہ جس میں خلوص ہوگا اور جس کے ساتھ صحیح رویہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس کو بیان کیا، اور آیت نمبر 14 میں یہ بتایا کہ ابلیس نے کہا کہ اس دن تک کے لیے تو مجھے مہلت دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو تم مہلت دیے گئے، یعنی اب قیامت تک کے لیے ابلیس کے پاس یہ مہلت ہے کہ وہ انسانوں کو ورغلائے اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ کام اس نے سب سے پہلے آدم و حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور انہیں اس درخت سے کہ پھل کھانے کی طرف مائل کیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا، تو اس پر وہ پھسل گئے اور انہوں نے اس کی بات مان لی، جس پر پھر بعد میں ان کو ندامت ہوئی اور انہوں نے توبہ کی۔ آیت نمبر 23 میں ہے کہ انہوں نے توبہ اس طرح کی کہ وہ بولے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم نامرادوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ نے زینتیں خوبصورتیاں حرام نہیں کی ہیں، ان سے پوچھو کہ کس نے حرام کی؟ اللہ نے تو یہ سب تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا، اور قیامت کے بعد تو خالص انہی کے تمہارے ہی لیے ہوں گی۔ یہ فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ میرے رب نے تو حرام تو بس بے حیائیوں کو ٹھہرایا ہے، خواہ کھلی ہو خواہ پوشیدہ، اور حق تلفی اور ناحق زیادتی کو، اور اس بات کو حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کا کسی چیز کو اللہ کا ساجی ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر کسی ایسی بات کا بہتان لگاؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے، اس سے ہدایت پانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔